बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाजरीन, कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में अभी तक जो केसेस हैं उनकी तादाद 2458 हो चुकी है और 37 अमवात अभी तक रिपोर्ट की जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज भी इस हवाले से बात की है और ये कहा है कि उन्हें इस चीज़ का एहसास है कि लॉकडाउन की वजह से, जिसको आप पार्शल लॉकडाउन कह लें या कोई और नाम दे लें, उसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। लोगों की तकलीफ़ात जो हैं वो तकालीफ जो हैं वो बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, उस 25% तबके का जिक्र फिर किया वज़ीर आज़म साहब ने, जिसके वजह से वो कहते हैं कि लॉकडाउन करना उनके लिए एक मुश्किल फ़ैसला था, जो कि दिहाड़ीदार तबका है, जो डेली वेजर्स हैं, उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। पूरी दुनिया में अगर हम देखें इन चीज़ों को लेकर तमाम ममालिक जो हैं वो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस जो हैं वो अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मईशत जो है वो इसको हिट करेगी। कोरोना वायरस जो है वो सबसे ज़्यादा मईशत की तबाही का बायस बन सकता है। और एक और ख़बर के मुताबिक, जो कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, उनकी ये सालाना रिपोर्ट है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020, जिसमें पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है, पाकिस्तान का जो शरह नमू है, उसके हवाले से कहा गया है कि ये कम होकर 2.6% रह सकती है। ये उसमें पेशगोई की गई है। साथ ही साथ अगर मईशत की बात करें तो आज वज़ीर आज़म साहब ने, एक तो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल 1200 अरब का पैकेज उन्होंने अनाउंस किया है पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, और ये भी कहा है कि 10 मिलियन लोग राब्ता कर चुके हैं हुकूमत से, जिन्हें पैसे चाहिए या किसी और तरीके से हुकूमती इमदाद चाहिए। लेकिन आज उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बात की। ये कहा कि हम कंस्ट्रक्शन को एक बाकायदा तौर पर इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं, इंडस्ट्री का स्टेटस दे रहे हैं। फिर कुछ जो उसके आगे नुकात थे जो आज ऐलानात किए गए, उसमें है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो बनाया जाएगा। इसके अलावा घर की जो फ़रोख्त है उस पर कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। फिर ये भी कहा गया कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में फ़िक्स टैक्स जो है वो करने का फ़ैसला किया गया है। तामीराती शोबे में जो लोग पैसा लगाएंगे उनसे उनका जो ज़रिया आमदन है वो भी नहीं पूछा जाएगा, और जो कंस्ट्रक्शन करने वालों के लिए 90% टैक्स भी माफ़ कर दिया जाएगा। ये भी आज इसी पैकेज का हिस्सा था। इससे किस कदर फ़ायदा हो सकेगा, बार बार जो कहा जा रहा है कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं, मज़ीद किस तरीके से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं पाकिस्तान की मईशत को, और वो लोग जिनका रोज़गार इस वक्त बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है उनको किस तरीके से वापस उस लूप में लाया जा सकता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे और दो निहायत मौजू शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। असदुल्ला ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब आपका भी। असदुल्ला ख़ान साहब, आपसे पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगी, आज जो वज़ीर आज़म साहब ने कंस्ट्रक्शन को लेकर ये पैकेज अनाउंस किया है और उसके आगे मज़ीद उसकी तफसीलात कुछ बताई हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पैकेज को, जो कह रहे हैं कि बाकायदा इसको इंडस्ट्री का स्टेटस देने का आज उन्होंने ऐलान किया है? अस्सलाम वालेकुम मिस, हमारे लिए तो ये पैकेज आर्जी तौर पर तो एक पैकेज है, लेकिन हमारे लिए तो ये इस तरह से है जैसे दोबारा हमें 14 अगस्त 1947 याद आ गया। हमें आज़ादी मिल गई करप्ट निज़ाम से। अगर प्राइम मिनिस्टर CIDB कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड को कायम कर देते हैं, बाकी भी रिलीफ हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ रिलीफ इसमें से बिल्डिंग सेक्टर वालों के हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वालों के हैं, लेकिन मदर ऑफ ऑल रिलीफ इज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। और इसमें जितने भी प्राइम मिनिस्टर ने हमें इस दफ़ा रिलीफ का ऐलान किया है या नए कानून का ऐलान किया है, पाकिस्तान बनने से आज तक इतना बड़ा कोई फैसिलिटी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को नहीं दी गई। हम प्राइम मिनिस्टर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस बात पे। अच्छा। लेकिन थोड़ा सा ये कि बिल्डिंग सेक्टर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को उन्हें थोड़ा अलग अलग डील करना पड़ेगा। इस वक्त थोड़ा सा मिक्स है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इसको समझेंगे। लेकिन 90% मसला हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के क़याम से हल हो जाएगा।
اچھا اوکے، یہ میں آتی ہوں اس پہ، آپ جو تجاویز بھی آگے جا کے دینا چاہیں گے. پہلے میں عبدالرحمان صاحب کا بھی اس پہ موقف جان لوں کہ آج جو ریلیف پیکیج اناؤنس کیا ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کی ہے، جو کہا ہے کہ 14 اپریل سے یہ سیکٹر جو ہے وہ کھل جائے گا. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں عبدالرحمان صاحب؟ اسد اللہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آزادی مل گئی ہے. کیا واقعی اتنا زبردست یہ پیکیج ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وزیر اعظم صاحب کا کہ بالآخر جو تجاویز آباد نے تقریباً آج سے 8-10 مہینے پہلے وزیر اعظم صاحب کو گوش گزار کی تھیں، اس وقت کچھ مجبوریاں مانے تھیں، غالباً IMF اور ورلڈ بینک کی طرف سے کچھ پریشرز تھے جو سننے میں آتا تھا، جس کی وجہ سے یہ پیکیج اناؤنس نہیں کیا جا سکا. میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کی بقا اسی میں تھی، اور یہ نہایت مناسب موقع ہے جس موقع کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے اس کا اعلان کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جس پیکیج 1200 ارب روپے کے پیکیج کی انہوں نے بات کی، اور اس کے اوپر یقیناً بہت آسان کام نہیں ہے سوشل ویلفیئر کے نظام کو ڈیولپ کرنا اوور نائٹ، اور ان لوگوں کو جو پریشانی کا شکار اس وقت کرونا وائرس سے ان تک پہنچنا. تو مجھے خوشی ہے کہ ہماری انڈسٹری شانہ بشانہ کام کرے گی وزیر اعظم کے. اور یہ جو برڈن آنے والا ہے آنے والے وقت میں حکومت کے اوپر، کہ شاید یہ لوگ جنہوں نے آج کروڑوں کی تعداد میں رجسٹریشن کرائی ہیں ہیلپ لینے کے لیے، اگر ان کو روزگار میسر آ گیا تو ان میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو پروفیشنل یا خدا نخواستہ زکوٰۃ اور خیرات پہ پلنے والے نہیں ہیں. ان کو عزت کے ساتھ اگر روٹی مل جائے گی تو یہ برڈن کم کرنے میں بھی کنسٹرکشن انڈسٹری بہت بڑا شیئر اس میں کرے گی ان کے ساتھ. دیکھیے اس پیکیج کی ضرورت سب سے بڑی جو وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں انڈسٹری بھی چلانی ہے، اور ان اسکلڈ لیبر کی سب سے زیادہ کنزمپشن بھی اگر کہیں ہے تو وہ ہمارے کنسٹرکشن سیکٹر میں ہے. تو اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا جانا، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اس کی ڈیٹیلز ابھی آنے میں وقت لگے گا. یقینی سی بات ہے جو آؤٹ لائنز دی ہیں وزیر اعظم صاحب نے، ان سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ تمام تجاویز جو ہم نے ان کو پیش کی تھیں انہوں نے سب کو مان لیا ہے. اور یہاں صرف ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ میرا تعلق سندھ سے ہے، تو میں یہ درخواست کروں گا خصوصی طور پہ اس پروگرام کے تحت کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ تمام میٹنگز کے اندر تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ موجود تھے. تو میں امید کرتا ہوں کہ سندھ حکومت بھی اس کو ایک تازہ ہوا کا جھونکا سمجھے گی، اور سندھ کے اندر خاص کر کے کراچی میں جو مسائل سے درکار ہے ہماری انڈسٹری، وہ اس میں کہیں پالیٹکس آڑے نہیں آئے گی، بلکہ اس کو ایک نیشنل کاز سمجھ کے، ایک ایسا مقصد سمجھ کے کہ دوبارہ ریوائول ہو اکانومی کا پاکستان میں. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام صوبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کے چلنا پڑے گا، تو اس کے دورس نتائج سامنے آئیں گے. اسد صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. جس طریقے سے آج وزیر اعظم صاحب نے کہا بھی کہ پوری دنیا کی ممالک کی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی معیشتیں دیکھیں، ان کی بڑی اکانومیز ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ اپنے عوام کو جو ہے وہ اربوں روپے کا ریلیف دے رہے ہیں. جس طرح آج انہوں نے امریکہ کی مثال دے کر کہا کہ $2000 ارب ریلیف پیکیج انہوں نے دیا ہے، اور ہمارا جو ہے وہ صرف $8 ارب ہے. تو یقینی طور پہ پاکستان ایک چھوٹی اکانومی ہے، کمزور ہماری معیشت ہے، بٹ اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ 1,20,00,000 خاندانوں کو ریلیف پیکیج دیا جا رہا ہے. جس طرح عبدالرحمان صاحب نے بھی کہا، میں چاہوں گی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جس 25% آبادی کا تذکرہ وزیر اعظم صاحب بار بار کرتے ہیں، جو خطے غربت کی وہ بار بار کہتے ہیں کہ اس سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت مشکل حالات ہیں دہاڑی دار طبقے کے لیے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ اس کو کس طریقے سے فائدہ پہنچ سکتا ہے ان حالات کے اندر. پاکستان میں دیہڑی دار طبقے میں جو روزانہ مزدوری کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلے ایگریکلچر والے آتے ہیں، نمبر 2 پہ کنسٹرکشن انڈسٹری آتی ہے. اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کی پیمنٹس یا کنسٹرکشن انڈسٹری کا تسلسل گورنمنٹ روک نہ دے تو ان کے پیسے نہیں رکتے. ہم لوگوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری نے آپس میں سارے ایسوسیشنز نے، اور خاص طور پہ جو ہماری ایسوسیشن ہے جو سب سے لیڈ کرتی ہے کنسٹرکٹرز ایسوسیشن آف پاکستان، انہوں نے یہ طے کی کہ ہم کسی کی سیلری کسی کی تنخواہیں بند نہیں کریں گے. لیکن دیہڑی دار طبقہ تو ہمارا ڈائریکٹ امپلائی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارے کام جاری رہیں، گورنمنٹ پیمنٹس کرتی رہے ان ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی، تو وہ دیہڑی دار لوگ، وہ سپلائی چین والے لوگ بے روزگار نہیں ہوں گے.
اگر گورنمنٹ طے کرتی ہے کہ ان کو بند کر دیا جائے عارضی طور پہ، تو ہم کچھ بڑی کمپنیوں والے مالکان یا اس کے جو پرماننٹ امپلائیز ہیں وہ تو 4-6 مہینے سروائیو کریں گے، دیہڑی دار تو 10 دن بھی سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو میرا یہ گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ جس طرح سندھ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ابھی ڈیولپمنٹ ورک ہم بند کر دیں گے، جی آپ نے ڈیولپمنٹ بند کر دیا تو وہ جو سپلائی چین میں جو لاکھوں اور کروڑوں دیہڑی دار لوگ کام کر رہے ہیں، اینٹوں والے، پتھر والے، مٹی والے، ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے تو پیسے روک کے اپنے پاس رکھ لیے۔ تو یہ ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے۔ جب ہمارے پاس پیسہ آتا ہے، ہمارے پاس 100 روپے آتے ہیں، اس میں سے 98 روپے نیچے دیہڑی دار والے کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو اس سسٹم کو نہ روکا جائے اگر ان کو بھوکا نہیں مارنا تو سب سے پہلے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری کنسٹرکشن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو روکنا یا ان کی پیمنٹ روکنا، اس کا مطلب ہے کہ 90% دیہڑی دار کو روک لیا، 10% آپ نے تنخواہ دار کو روکا۔ تو یہ سندھ گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا تھا جس کا میں گورنمنٹ نے بہت اچھے کام کی کورونا وائرس میں، لیکن یہ ایک میں ان پہ تھوڑا سا ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ ڈیولپمنٹ ورک کو روکنا جو ہے وہ ایک غلط ڈیسیجن ہے شاید ان کا۔ فیڈرل گورنمنٹ کا میں اس بات پہ تعریف کرتا ہوں کہ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جی مکمل کر لیجئے۔ جی فیڈرل گورنمنٹ کے میں یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج تک کنسٹرکشن انڈسٹری کو کسی نے نہ اس نظر سے دیکھا کہ وہ ملک کی بیک بون ہے۔ عمران خان کا ویژن ہے کہ اس نے یہ اس نظر سے ہم کو دیکھا، لیکن ہم عمران خان صاحب سے یہ درخواست کریں گے کہ اب اس کی نیٹی گریٹیز اور جو بیوروکریٹیکل پرابلمز آئیں گے وہ ابھی فیس کرنے، ان میں ہماری مدد کریں اور ہمیں آن بورڈ رکھیں تاکہ جو بیوروکریٹیکل پرابلمز آتی ہیں جو پاکستان کا نصیب چلتا رہے وہ نہ آئیں۔ صحیح ہے، جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے۔ عبدالرحمان صاحب، یہ جس طریقے سے اسد صاحب بھی بات کر رہے تھے اور بالکل صحیح بات ہے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تو ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر 100 روپے ہیں تو پھر 98 جو ہیں وہ نیچے والے طبقے کو یا جو تنخواہ دار طبقہ ہے یا جو دہاڑی دار طبقہ ہے ان کو چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں سریے والا بھی ہے، اینٹوں والا بھی ہے، ڈیولپمنٹ اگر رکے گی تو وہ متاثر ہوگا۔ اس چیز پر حکومتوں کو آپ تمام لوگ جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو آج خوش بھی ہیں اس پیکج کے بعد، وہ کیسے حکومتوں کو اس چیز پر کنونس کر سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا کام نہ روکا جائے تاکہ خصوصی طور پہ اس نچلے سطح پر جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو دہاڑی دار ہیں، ان کا نقصان نہ ہو؟ اور اگر یہ کرونا کی وجہ سے ہی ہے تو پھر اس میں جو پراپر پریکاشنری میجرز ہیں ان کو لیتے ہوئے اگر شروع کر دی جائے ڈیولپمنٹ تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم بحیثیت ایک ایسوسیشن کے یا بحیثیت ایک انڈیویجول کے ہم تو بہت کچھ چاہتے ہیں کہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم اور وزیر اعظم کے کابینہ اور سندھ حکومت اور سندھ حکومت کی کابینہ بھی یقینی طور پہ بہت کچھ چاہتی ہوگی جو وہ کرنا چاہتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جب ہم اپنی ان خواہشات کا اظہار کرتے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ مجبوریاں بھی ہیں جو انٹرنیشنل ٹائز ہیں، جو ہمارے اوپر قرضوں کا بوجھ ہے، ان کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ IMF اور ورلڈ بینک ور ناٹ ہیپی کہ یہ پیکج دیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو آنے میں 8 مہینے لیٹ ہو گیا۔ تو ہمیں وہ مجبوریاں بھی سمجھنی چاہیے جو وہ لوگ فیس کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس بات سے آج کے اعلان سے ایک بات کی تو تصدیق کم از کم ہو گئی کہ دیکھیے یہ بلا شرکت غیر سب نے مان لیا اکراس دا بورڈ کہ ہاں کنسٹرکشن انڈسٹری بیک بون ہے، اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو انڈسٹری کا درجہ دینے کے بعد اور اس کے اندر یہ سہولیات دینے کے بعد یقینی طور پر تمام تر حکومتیں، یعنی چاہے اگر صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں مختلف پارٹیز کی، ان کو سب کو ایک بہت بڑا سہارا ملے گا۔ یہاں آپ کی ایک تصحیح کرتا چلوں کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا، اور بات بالکل درست ہے، کہ امریکہ نے اتنا 2000 بلین ڈالر کا جو ہے نا انہوں نے وہاں پہ ریلیف، لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، شاید بہت سارے لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں، اور میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں 40 سال سے نارتھ امریکہ میں بھی کاروبار کر رہا ہوں، تو دیکھیے ہمارے یہاں زیادہ دہاڑی دار طبقہ وہاں پہ، وہاں لوگ کام کرتے ہیں آورلی،
اور اگر کوئی آدمی آورلی نہیں جاتا تو ہی از ناٹ گیٹنگ پیڈ. اچھا پھر ہمارے یہاں تو پھر دیکھیے کہ الحمدللہ یہ جو ابھی جس صورتحال سے ہم نکلے ہیں اور نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے دل بڑے کیے ہیں. ہم لوگوں نے اپنے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نہیں روکی ہیں. ہمارے آباد کے ممبرز, ہماری جو ہم نے کہیں بھی اپنے ملازمین کی تنخواہوں کو نہیں روکا. ہم حد المقدور کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے گھر کا چولہا جلتا ہے تو وہ لوگ جو ہمارے گھر کا چولہا چلانے کا باعث ہیں ان کے گھر کے چولہے بند نہ ہوں. اور یہ ایز اے نیشنل اسپرٹ ہم سب کو اس بات کو سوچنا چاہیے. لیکن امریکہ اور کینیڈا میں دیکھیے سارے نمبرز کے اوپر گیم ہوتا ہے. امپلائر پہلی فرصت میں امپلائی کو فارغ کرے گا, آورلی پیسے نہیں دے گا اس کو اگر وہ کام پہ شو اپ نہیں ہوتا. اسی لیے تو چیخے مار رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو ورک. لیکن ان کے یہاں صورتحال بہت ڈفرینٹ ہے, ان کی اکانومی بہت ڈفرینٹ ہے. ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں ریکگنائز کیا جائے ایز اے انڈسٹری. ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمیں ریکگنائز کیا جائے کہ جب کبھی ملک میں اس نوعیت کی صورتحال ہوگی جہاں ہم ایک بہت بڑے پینڈیمک سے لڑ رہے ہیں جو پوری دنیا اس میں مصروف ہے, اگر ہم سیکنڈ لائن آف ڈیفنس کے طور پہ اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے میں, گورنمنٹ کا ہاتھ بٹانے میں اپنا کام انجام دے سکتے ہیں تو ہمیں دینا چاہیے, اور ہم اس کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں. عبدالرحمان صاحب, اسد اللہ خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو کرونا وائرس کو لے کر دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی کچھ تجربات ہو رہے ہیں, کچھ سٹڈیز ہو رہی ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. بریک سے واپس آ کر ول بی ٹاکنگ ٹو اے پینل آف ڈاکٹرز. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کرونا وائرس کو لے کر اوبویسلی دنیا بھر میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, جو ایڈوانسڈ ٹیکنالوجیز جن کے پاس موجود ہیں, وہ مختلف سٹڈیز بھی کر رہے ہیں, مختلف تجربات جو ہیں وہ بھی ان کی طرف سے جاری ہیں. ادویات ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, کیا اس کا جو ہے وہ کوئی توڑ ہو سکتا ہے, اس کی جانب بھی جایا جا رہا ہے. ایک یو ایس سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن ہے, ان کے ڈائریکٹر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ابھی تک جتنے بھی متاثر پیشنٹس ہیں ان میں 25% کی انہوں نے بات کی کہ وہ کرونا وائرس میں مبتلا تو ہیں لیکن ان میں کوئی سمٹمز, کوئی علامات جو ہیں وہ شو نہیں ہو رہی, جس کے بعد اوبویسلی لوگوں میں خوف یہ چیزیں جب سنتے ہیں تو زیادہ بڑھتا ہے کہ علامات کے بغیر ہمیں کرونا وائرس ہے, یہ بیماری ہو گئی ہے, اس وبا کا ہم شکار ہو گئے ہیں تو کیا کیا جائے, اس پہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. پھر ایک اور سٹڈی ہوئی امریکن جرنل آف گیسٹرونٹرولوجی کی, ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو کرونا وائرس پیشنٹس ہیں ان کا ڈائجسٹیو سمٹمز جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کے پرومیننٹ ہو رہے ہیں. اس سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ سانس لینے میں دشواری ہے یا کھانسی ہے یا بخار ہے. ان کی سٹڈی کے مطابق ڈائجسٹیو سمٹمز بھی ایسے پیشنٹس میں بہت زیادہ آ رہے ہیں. پاکستان کے اندر بھی اوبویسلی آزمائشی بنیادوں پر کچھ چیزیں جاری ہیں. پنجاب کی طرف سے جس طریقے سے ہم نے میو ہاسپٹل کے ڈاکٹر اسد اسلم کو سنا, انہوں نے کہا کہ چین میں بھی یہ تجربہ ہوا کہ ملیریا کی جو دوا ہے وہ کرونا پیشنٹس پر استعمال کی گئی اور بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ بھی پہنچا. تو آزمائشی بنیادوں پر انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس دوا کو استعمال کیا جائے گا جو کہ ملیریا کی دوا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تجربہ کامیاب بھی ہوا ہے. دوسری چیز ہم نے دیکھی کراچی کے اندر, جہاں پہ کرونا وائرس سے جو متاثرہ شخص, جو پہلا پیشنٹ تھا کرونا وائرس کا پاکستان کے اندر, یحییٰ جعفری, جو کہ ایران سے واپس آئے تھے, ان میں کرونا کی تشخیص ہوئی تھی. اور یحییٰ جعفری پہلے وہ پیشنٹ بھی ہیں پاکستان کے جو صحت یاب ہوئے ہیں, جو ریکور کر چکے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کی ریکوری کے بعد انہوں نے جو اپنا پلازما ہے, بلڈ پلازما, وہ عطیہ کیا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر شمسی جو کہ کراچی کے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام بھی چائنا میں ہوا تھا کہ جو صحت یاب ہو رہے ہیں مریض, ان کا بلڈ پلازما جو ہے وہ دوسرے لوگوں میں جو بیمار لوگ ہیں ان کو عطیہ کیا جا رہا ہے, ان میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے, اور خاطر خواہ کامیابی جو ہے وہ اس چیز میں آ سکتی ہے. تو ایک یہ تجربے کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ تجربات کیسے ہیں اور مزید کیا جا سکتا ہے, ان تمام چیزوں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے. ڈاکٹر شمائل داؤد ہمارے ساتھ موجود ہیں, سی ای او مریم ہاسپٹل. میجر جنرل ریٹائرڈ تصور حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروفیسر آف میڈیسن فاؤنڈیشن یونیورسٹی میڈیکل کالج. آپ دونوں کا بہت شکریہ, اور میں
آغاز کروں گی لاہور سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے. پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, سب سے پہلے تو یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو تجربہ پنجاب میں ملیریا کی دوا سے کرونا کے مریضوں کا علاج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آزمائشی بنیادوں پہ, کتنا سکسیس ریٹ اس کا کتنا ہے, کتنا یہ تجربہ کامیاب رہا ہے؟ دیکھیں سعدیہ, جہاں تک تعلق ہے یہ جو ایکسپیریمنٹلی واٹ آر وی ڈوئنگ, وہ دے آر لاٹ آف پیپرز جو آلریڈی پبلش ہو چکے ہیں اس بات پہ کہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن اور کلوروکوئن جو ہیں ان کا ایک پازیٹیو افیکٹ ہے, کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایٹ سیلولر لیول یہ جا کے پریونٹ کرتے ہیں کہ وائرس جو انفیکٹ کرتا ہے وہ اس طرح ڈیمیج نہ کرے سیلز کو جس طرح ویسے ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو اس بیسس کے اوپر اٹ ہیز بین یوزڈ, ادروائز آلسو FDA بھی اپروو تھا. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, کچھ جو پیشنٹس ہمارے شروع میں آئے جن میں ذرا سمٹمز تھے, ان کے اوپر ڈاکٹر اسد اسلم نے ان مریضوں کو دیا. الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی تقریباً 10-11 مریض جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہو کے گھر چلے گئے ہیں. اب جو اس وقت ہم ایک ٹرائل کرنے لگے ہیں, اٹ از اے نیو ٹرائل دیٹ وی آر برنگنگ ان, اور وہ نئی ٹرائل جو ہے اس کے اندر وی آر گوئنگ ٹو ٹرائی دیم. یہ باقاعدہ ایک ہم نے اس کی اپروول لی ہے ایتھیکل کمیٹی سے, اور ایک باقاعدہ ٹرائل کریں گے کہ جن مریضوں کو سمٹمز نہیں ہیں اور جن کو مائلڈ سمٹمز ہیں, جب یہ ڈرگ دیں گے تو اس کا کیا افیکٹ ہوگا. اس پہ باقاعدہ جو مریض ہم ایڈمٹ کریں گے ان کو ہم ریکروٹ کر کے ان سے باقاعدہ پرمیشن لے کے ول دیر بی اے پارٹ آف دیٹ ٹرائل. وہ اس کی ٹرائل جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو ٹیک اباؤٹ 3 to 4 weeks فار سم ریزلٹس ٹو کم فارورڈ, لیکن اٹ از اے پراپر پلان ٹرائل جو ہم کرنے لگے. ایک تو وہ بات ہو گئی. اب جہاں تک پلازما فریسس کا تعلق ہے جو انہوں نے ذکر کیا طاہر شمسی نے, وہ ہماری ان سے رائٹ فرام دا بگننگ آئی بین ڈسکسنگ اٹ ود ہم, اور اب ہم مریضوں کا جو صحت یاب مریض ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں. بیکاز یو مسٹ ناٹ فرگیٹ, جب آپ پلازما فریسس کر کے پلازما دینا ہے تو یو مسٹ ریئلائز دیٹ اٹ ہیز ٹو بی اکارڈنگ ٹو دا بلڈ گروپس آف دا پیشنٹ. مریضوں کے بلڈ گروپس کے مطابق آپ کو دینا پڑے گا. اٹ کانٹ بی گیون ٹو ایوری ون. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بی کا اے کو دے دیں گے. تو اس لیے اس کے لیے بھی آپ کو بہت سارے لوگوں کو ریکروٹ کرنا پڑے گا, ان کی اجازت لینی پڑے گی کہ آپ جو صحت یاب ہوئے وہ پلازما. اور کیونکہ ابھی ہمارے پاس چائنیز ڈیلیگیشن بھی آئی ہے اور چائنیز ڈاکٹرز, وی ہیو آل پلانس ٹو ڈسکس دس ود دیم ٹمورو. میری کل ان سے صبح میٹنگ ہے کہ ہاؤ سکسیزفل ہیو دے بین ان چائنا, مطلب وہاں انہوں نے چائنا میں یہ جب کیا ہے پلازما فریسس کر کے تو ان کو کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے. کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ پچھلے دنوں انہوں نے بطور ڈونیشن a large amount of Chinese plasma was sent to France also. تو یہ کل سوال ہم ان سے ضرور کریں گے تاکہ وی آر ری ایشورڈ کہ اگر ہم اس کو ایکسپیریمنٹلی بھی استعمال کریں تو ہاؤ افیکٹو از اٹ گوئنگ ٹو بی. ٹھیک ہے, صحیح. کتنا افیکٹو ہوگا اوبویسلی ان لوگوں سے جنہوں نے یہ استعمال کیا ہے, جہاں پر کامیابی ہوئی ہے وہاں سے سیکھنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب, اسی پر ذرا پہلے روشنی ڈالیے گا, کیونکہ یہ بھی کہا گیا ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کی طرف سے کہ چائنا میں ڈاکٹرز نے 2 ml انہوں نے کہا پلازما لگایا تو 2 بار لگانا پڑا, اور 6 ml لگایا تو ایک ہی ڈوز کے اندر مریض جو ہے وہ صحت مند ہو گیا اور ڈسچارج ہو گئے ہسپتالوں سے. اب اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ یہ جو پلازما جس کی ہم بات کریں, ہاؤ کین دس ایکچولی ہیلپ, افیکٹو کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں سعدیہ, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ آپ کی کنوالسنٹ امیونٹی جو ہے یا کنوالسنٹ پلازما اس کو کہتے ہیں, یہ آپ کی جو امیونٹی کسی شخص کے اندر جو اس بیماری سے گزرا ہے اس کے اندر جو قوت مدافعت پیدا ہوئی ہے وہ دوسرے جو کرٹیکل پیشنٹ ہے, سیریس پیشنٹ ہے, ICU میں, ایون سو مچ سو کہ وینٹیلیٹر پہ ہیں, ان کے اندر بھی اتنے زبردست ریزلٹس آئے. یہ چائنا میں بھی اور دوسرے ملکوں نے بھی جنہوں نے ٹرائی کیے, اور اب نیو یارک میں بھی یہ ٹرائی کیے جا رہے ہیں, اور ان کے یعنی ادھر دیور کہ وہ وینٹ سے آف ہو گئے یا وہ ڈسچارج ہو کے خیریت سے چلے گئے. اور یہ اتنا زبردست اس کا رزلٹ تھا, اور اسی وجہ سے جب یہ ڈاکٹر طاہر شمسی نے یہاں پہ کہا تو ایک خوشی کی لہر بھی دوڑ گئی. لیکن اس کے اندر جو اس وقت چیلنج ہے, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا, سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں اپنا ایک بیس بڑھانے کی ضرورت ہے, چونکہ ابھی جو صحت یاب ہوئے ہیں لوگ وہ ابھی کم ہیں.
اس میں جو میں جس چیز کی طرف ڈائریکشن دینا چاہوں گا کہ وہ یہ کہ ابھی ہم اس وقت تو لوگوں کے اینٹیجنز کو یعنی کہ جو پی سی آر سے ہم یہ ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں کہ کون پازیٹیو ہے اور کون نیگیٹو ہے. ہمیں ایکچولی اب ہمیں ان لوگوں کی طرف بھی دھیان دینا ہوگا کہ جو جن کا آپ نے ذکر کیا اپنے انٹرو میں کہ 25% یا اس سے زیادہ جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جس طرح ڈاکٹر فوچی نے یو ایس میں کہا کہ وہ ایسمپٹومیٹک ہیں, وہ ہو سکتا ہے امیون ہو چکے ہوں, ان کے سمٹمز نہیں ہیں, وہ اپنے گھروں میں ہوں یا اپنے علاقوں میں ہوں اور وہ امیون ہو چکے ہیں اور اس وائرس سے گزر چکے ہیں, ان کو بھی نہیں معلوم ہوگا. ہمیں بیسکلی اپنے ٹیسٹ بڑھا کے اور اب ہمیں ان ٹیسٹوں کی طرف بھی جانا ہے, اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ NIH نے بھی اب اس کی ایک قسم کی اجازت دی ہے کہ وہ ایسے کٹس کا جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکیں جو اس امیونٹی کو, جس میں IgG اور IgM جو ہے, اس سے یہ پتہ چلے گا کہ کسی شخص کے اندر یہ امیونٹی ڈیولپ ہو گئی ہے. یعنی کہ ہمیں وہ لوگ جو بیمار ہو رہے ہیں جو ہمارے ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ بتاشا وہ جو خاموش لوگ ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ جو اے سمپٹومیٹک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایز آف ٹوڈے آئی تھنک ہم نے کوئی 30,300 کے قریب ٹیسٹ کیے ہیں. ہمیں یہ ٹیسٹوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھانی ہے, اور یہ جیسے جیسے بڑھائیں گے تو ہمیں جو کنولیسنٹ پلازما ہے وہ بھی ہم زیادہ اخذ کر سکیں گے, جس طرح میڈم نے فرمایا کہ مختلف A, B اور مختلف جو گروپس ہیں, تاکہ ہم خدا نہ خواستہ جو آگے کرٹیکل یا جو نمبرز بڑھیں گے ہمارے پاس وہ تعداد میں زیادہ پریپیئر ہوگا پلازما فریسس کے بعد, اور ہم ان لوگوں کو زیادہ سیریس ہونے سے بچا سکیں گے. تو دوسرا اس کے اندر دو چیزیں میں ڈاکٹر تصور حسین صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے یہ 25% لوگوں کا ذکر کیا ڈاکٹر شمائل نے بھی, اور ہم نے وہ US سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے ڈائریکٹر کی طرف سے کہا گیا, وہ بھی بتا دیا کہ obviously لوگ کہتے ہیں کہ دس از ریئلی اسکیری کہ آپ کے پاس سمٹمز آپ کو نہیں ہیں, علامات کوئی ظاہر نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں. کیونکہ ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ اگر آپ کو بخار ہے یا جو علامات بتائی جا رہی ہیں, جو میڈیا کیمپینز کے اندر بھی ہیں, پبلک سروسز میسیجز اوبویسلی چل رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ جائیں ٹیسٹنگ کے لیے یا اسکریننگ کے لیے, ڈاکٹر سے رجوع کریں. اب یہاں پہ بھی ہم نے مثال دیکھی, ڈاکٹر سعید غنی کو ہو گیا تھا سندھ کے اندر, ان کو بھی کوئی سمٹمز جو ہیں وہ نہیں تھے. تو پھر ہر کوئی اپنا ٹیسٹ کرانا شروع کر دے, ہر کوئی اپنی اسکریننگ کے لیے ہاسپٹلز جانا شروع کر دے, کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو بات واضح ہے کہ جتنے زیادہ ٹیسٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ سیفٹی ہے اس میں, لیکن یہ شاید ممکن نہیں ہے ابھی فی الحال, تو بالکل بھی نہیں ہے. آئندہ بھی شاید اتنی زیادہ کٹس اویلیبل ہونا بہت مشکل ہے کہ ہر ایک کا ہی ٹیسٹ کیا جائے. تو فی الحال ہمیں انہی لوگوں پہ توجہ دینی پڑے گی جن کے اندر سمٹمز ہیں, یا وہ لوگ جن کے اندر سمٹم نہیں ہے لیکن وہ کانٹیکٹ میں آ چکے ہیں, ایسے کسی مریض سے ان کا رابطہ ہو چکا ہے, کسی سے ملاقات ہو چکی ہے, یا اس گھر میں کہیں میں یا کسی جگہ پہ, تو ابھی تو کانٹیکٹ کو ہی کیا جا رہا ہے. قطع کلامی کی معذرت, یہ بھی ذرا دیکھیے گا کہ سمٹمز اگر نہیں ہیں اور آپ کرونا وائرس میں کوئی بھی شخص اگر مبتلا ہو چکا ہے, سو وہ ایٹ دا سیم ٹائم دوسروں کو کنٹامینیٹ تو کر سکتا ہے اگر وہ خود سمٹمز نہیں شو کر رہا. تو پھر ٹیسٹنگ آپ سمجھتے ہیں کہ انیویٹیبل ہے سب کے لیے؟ اگر ممکن ہو تو یس, بالکل سب کی ٹیسٹ کرنا چاہیے, لیکن جب تک ممکن نہیں ہے تب تک سمٹومیٹک اور جو کانٹیکٹ والے ان کو تو ضرور کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو پریکاشن لی جا رہی ہیں یونیورسل پریکاشن ہیں اب پورے ملک میں, لاک ڈاؤن اور دوسرا جو گیدرنگز کو مطلب ڈسکریج کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اسمٹومیٹک کیریئر ہے بھی صحیح تو اس سے بھی پھیلنے کے امکانات کم سے کم ہوں. تو اسی لیے احتیاط کا مقصد یہی ہے, اور جو ڈسٹینس رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر کوئی ڈسٹینس رکھے, کیونکہ امکان تو ہے کہ کسی کو بھی ہو تو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس اسٹڈی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی 25% لوگوں کو سمٹمز نہیں ہیں لیکن وہ کورونا میں مبتلا ہو سکتے ہیں, بہترین ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہی ہو کہ آپ کی ٹیسٹنگ ہو, اسکریننگ ہو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان جیسے ملک کے اندر ہمارے پاس اتنی سہولیات نہیں ہیں. ہم آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں وہ کم ہیں, تو سب سے پہلے پھر ان لوگوں کی طرف توجہ دینی چاہیے جن میں یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں. آئی ہیو ٹو گو فار اے بریک, بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کرونا وائرس کے حوالے سے ہی ہم بات کر رہے ہیں. کچھ جو سٹڈیز ہیں یا آزمائشی بنیادوں پر
جو چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں, جو تجربات ہو رہے ہیں, اس کا ذکر ہم کر رہے ہیں. پہلے تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, اوبیسلی ٹیسٹنگ کٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ ہر کسی کے لیے تو ٹیسٹ کرانا ممکن نہیں ہو پائے گا, آلریڈی ہمیں کافی قلت ہے ٹیسٹنگ کٹس کی. دوسرا اس پہ روشنی ڈالیے گا اور یہ بھی کہیے گا کہ جو ممالک جنہوں نے قابو پایا ہے اس وبا پر, کیسز جہاں نئے نہیں آ رہے, جہاں کم ہونا شروع ہو گیا ہے معاملہ, وہ آپ کے نظر میں کیسے اور کن اقدامات کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے جو بات پہلے میرے سے پہلے جو ڈاکٹرز آئے ہیں اور انہوں نے بتایا, اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ پورے پاکستان کو ٹیسٹ کر لیں جی. اور ابھی ہمیں انہی لوگوں پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے جن کے سمٹمز ہیں اور پھر جو کانٹیکٹ میں لوگ آئے ہیں. اور میرا خیال ہے ایک بہت بڑا گروپ ہمارے پاس, تو آپ کو پتا ہے جو لوگ انڈر کوارنٹین ہیں جن کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں, انہی کی وجہ سے اب نمبرز بھی. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ دیکھا گئی ہے کہ جن ملکوں کے اندر لاک ڈاؤن کر دیا تو آپ جو لوکل سپریڈ ہے اس کو بہت حد تک آپ روک دیتے ہیں. اچھا, دوسری بات ہے کہ لوگوں کا گھبرانا اس بات پہ کہ بھائی لوگ سمٹمز تو ہیں نہیں اور کرونا وائرس ہو گیا, یہ اس سے گھبرانے کی جگہ میرا خیال ہے ہمارے جیسے ملک کو تو ہماری پریشانی کو تھوڑی سی کم اس بات پہ ہے, کم ہونی چاہیے کہ اگر میرے پاس آج پنجاب کے اندر 1035 مریض ہیں اور ان 1035 مریض میں سے میرے پاس جو سمٹمز والے مریض ہیں وہ 100 بھی نہیں ہے, اور وہ بھی بڑے مائلڈ سمٹمز, مائلڈ سی کھانسی, مائلڈ سے زکام اور یا کوئی تھوڑا بہت بخار. میرے پاس کرٹیکل اس وقت صرف 2 مریض ہیں. اور اگر میں یہ دیکھوں یہ جو ساری پکچر آ رہی ہے سامنے, فار ایگزامپل جو زائرین ہیں اس وقت ہمارے پاس ڈی جی خان میں جن کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں 213 ہیں, اس میں 7 ایسے لوگ تھے جنہیں ہسپتال جانے کی ضرورت پڑی اینڈ دے آر آلسو فائن, دے ہیو کم بیک ٹو دی کوارنٹین سینٹر. یہ 213 بندے وہ ہیں جو پازیٹیو تھے, دے ہیڈ ہارڈلی اینی سمٹمز, اور یہ انشاءاللہ ریکور ہو کے گھر جائیں گے. اگر اس طرح کی پکچر ڈیولپ ہوتی رہی تو ہمارے لیے پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کمپیریٹیولی اگر 25% لوگوں کو باہر کے ملکوں میں سمٹمز نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ یہاں ڈفرنس ضرور ہے کہ ہمارے پاس زیادہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو اس وقت سمٹمز نہیں شو کر رہے. اچھا, دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو یہ لوگ ریکور کرتے ہیں دے بیکم ریزسٹنٹ ٹو کرونا وائرس دین, اور یہ وہ لوگ ہیں جو پھر دے ول ناٹ اسپریڈ دس وائرس. چائنا نے وہ جب لاک ڈاؤن کیا دیر واز اے ہیوج نمبر آف پیشنٹس, یعنی آپ یہ سوچیں کہ 80% ان کے مریض ریکور کیے, تو اگر 1.25 لاکھ تھے تو اس کے اندر 80,000 تو ٹھیک ہو گئے بالکل. They are the ones who have recovered and they've gone down into the public approach, so they will not be spreading this disease. So basically these are the things جس کے اوپر اب ہم لوگوں کو کام کرنا پڑے گا, trying to do projections, اور اس کے اوپر trajectories develop کرنی پڑیں گی کہ کس قسم کا response do we expect, how many serious patients am I going to get. Let's suppose I get 20,000 patients, اس میں کتنے serious ہوں گے, which are the ones which are going to be mild. تبھی ہم نے جو اپنا کرونا ہاسپٹل جو میجر ہاسپٹل ڈیولپ کیا لاہور میں, اس کو باقاعدہ ڈیوائڈ 3 ہالس میں اس طرح کیا ہے جس طرح چائنا میں کیا کہ اٹس مائلڈ, اٹس ماڈریٹ, اور پھر ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ, اور دین یو گو آن ٹو یہ جو وینٹیلیٹرز ہیں. اور وینٹیلیٹرز پہ لیٹ می ٹیل یو, جو پیشنٹ پہ جاتا ہے ان کی 15% سروائیول ہے, لیکن جس طرح پہلے مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے پلازما فریسس کے ساتھ اگر ہمیں یہ پلازما کنولیسنس پلازما مل جائے تو نیچرلی اس کے اندر وہ جو ڈاؤن ہل کورس ہوتا ہے ونس یو گو آن ایونٹ, وہ بہت حد تک شاید ہم اس کو ریورس کر سکیں. سو دیر کوائٹ اے فیو فیکٹرز. تو میرا خیال ہے جو سچویشن بتانے کی ضروری ہے لوگوں کے لیے کہ اٹس ناٹ اے ہوپلیس سچویشن. خدا کے لیے اس بات کو ہوپلیس نہ سمجھیے, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. یہ ایک مشکل وقت ہے, یہ وبا ہے, ضرور ہمیں پرہیز کرنا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے. ہم کیوں کر رہے ہیں کہ آپ اپنے احتیاط اور پرہیز کریں. اگر میرے پاس ایک دن میں 500 مریض ہسپتال میں آ جائیں تو میرے لیے سنبھالنا مشکل ہوگا, پر اگر میرے پاس 100 آئے اور پھر اگلے ہفتے پھر 100 آئے اور اسے اگلے ہفتے 100 آئے تو میرے لیے ان مریضوں کو سنبھالنا آسان ہو جائے گا. اینڈ دیٹ از وے آئی فلیٹن دا کرو. اسی طریقے سے انشاءاللہ ویل کم آؤٹ آف دس. اور اللہ کرے کہ یہ کیسز یہاں پر کم ہوں. جس طریقے سے آج وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی جو حالت ہے اوبویسلی کہ ایک طرف
بھوک ہے اور دوسری طرف کرونا ہے، اور یہ بھی کہا وزیر اعظم نے کہ خدشہ ہے کہ 1 ماہ بعد حالات اس قدر بگڑ نہ جائیں کہ لاک ڈاؤن کھولنا پڑے. سو اوبویسلی پاکستان جیسے ملک کو اکانومی کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. ڈاکٹر شمائل ایک اور چیز بتائیے گا، یہ میں آپ کے سامنے ایک میسج جو آج کل بہت زیادہ واٹس ایپ پر سرکولیٹ کر رہا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں شروع ہو گئی ہیں، کچھ تو ٹوٹکے اور ادویات، لیکن یہ ایک ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ہے جو کہتے ہیں کہ وہ اٹلی میں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات اتنے برے نہیں ہیں، اور اس کا ٹائٹل انہوں نے لکھا ہوا ہے گڈ نیوز فار پاکستان. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں ان کی کیونکہ امیونٹی بہت اچھی ہے، سو پاکستان اور انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، انہوں نے تمام نام لکھے اور کہا کہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ اٹلی کا بھی یہ احوال بتا رہے ہیں کہ وہاں پر بھی اگر کوئی پیشنٹ کوئی ہارٹ اٹیک سے اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو باہر رپورٹ جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچویشن جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں پاکستانیوں کو نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جی ہماری ینگ پاپولیشن ہے، بار بار ان کو خطرہ نہیں ہے. یہ ذرا کلیئر کیجئے گا کہ یہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی بالکل یہ بات صحیح ہے. پہلی بات یہ کہ اٹلی کی جو پاپولیشن 55 سال سے اوپر تھی یا ہے، اس میں سے جن کی زیادہ ہلاکتیں ہوئیں وہ تقریباً 37% ہے. ہمارے ملک میں 55 سال سے اوپر تقریباً 7.6% ہے. تو ڈیفینیٹلی ہماری ینگر پاپولیشن ہے، اور وزیر اعظم بالکل ٹھیک کہتے ہیں. دوسری یہ جو تھیوری ہے یہ انٹرنیشنلی بات چل رہی ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. کچھ ممالک اس کے اوپر، جس طرح ہم لوگ کلینکل ٹرائلز کر رہے ہیں، آسٹریلیا میں کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں کہ وہ ممالک جہاں پر جیسے ملیریا اور ایون ٹیوبرکلوسس جہاں پر پریولنٹ ہے، جن کو BCG لگا ہوا ہے جن ممالک کے اندر، اور اوبیسلی سب کانٹیننٹ آتے ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں، ان ممالک میں کچھ نہ کچھ امیونٹی ایسی ہے اس کی وجہ سے ہمیں کچھ ایکسٹرا ایڈوانٹیج حاصل ہے. تو ایک طرف ہمارا ینگر ہونا مطلب ایز اے نیشن، دوسری طرف ہمارے پاس یہ جو ایکسٹرا آرڈنری امیونٹی ہے. لیکن چونکہ یہ ایک اتنی نئی بیماری ہے کہ اس کے بارے میں ابھی سب لوگ ٹرائلز کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو یہ چیزیں ایز وی گو فارورڈ سامنے آئیں گی. لیکن ابھی تک جو چیز ہمارے فیور میں جا رہی ہے کہ اگر ہم کمپیئر کریں جو بہت زیادہ ہلاکتیں تھیں یا کیس فیٹیلٹی ریٹس تھے اٹلی کے اندر، اسپین کے اندر یا اور دنیا کے اندر، اس کے مقابلے میں ابھی تک الحمدللہ ہمارے ہاں کم ہے. اور میں ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ سے کہ اوور آل اگر ہم دیکھیں کہ مائلڈ کیسز زیادہ ہیں، ماڈریٹ کم ہیں، اور ابھی تک سیویئر کیسز کم ہیں. اب جو اہم چیز ہے جو میں چاہوں گا آج آپ کی اس کے ذریعے پالیسی میکرز جس طرح میڈم یا اور لوگ ہیں، وہ ضروری ہے کہ جہاں پر ابھی ہم ریلائی کر رہے ہیں کہ کمیونٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ خود سامنے آئے اپنے سمٹمز کے ساتھ. بہت سے لوگ تو آ بھی رہے ہیں اور بہت سے لوگ نہیں بھی آ رہے، اور بہت سے لوگوں کی ہمارے پاس اگر کوئی یعنی کہ کانٹیکٹ ہسٹری بنتی ہے، پھر ہم ان کو فالو کرتے ہیں. اب اس کے اندر میری تجویز میں ایک اور پاسبلٹی ہے کہ ایسے لوگ جو سائلنٹلی ہیں یا جن کو آپ کہتے ہیں کہ کمیونٹی میں مورٹیلٹی ہے کسی بھی جگہ پر ہوتی ہے، اس کو بھی اپنے فوکس کے اندر لایا جائے. جو لوگ کسی اور وجہ سے بھی خدا نخواستہ ڈیتھ ہوتی ہے پبلک ہاسپٹلس کے اندر، ان کو بھی ٹیسٹ کیا جائے دیکھنے کے لیے کہ ان کی خدا نخواستہ کوئی کوموربڈ یعنی 2-3 بیماریوں کی وجہ سے مل کے تو نہیں کوئی ایسی ہلاکت ہوئی جو مس ہو رہی ہے، تاکہ ہمیں وہ بھی مل جائیں. ریزن یہ اس کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لاک ڈاؤن کا 1 ہفتہ گزر چکا، دوسرا ہفتہ جاری ہے، تیسرا ہفتہ آگے ہے. ہم اس لاک ڈاؤن کا میکسیمم فائدہ اسی وقت حاصل کر سکیں گے جب ہم ان لوگوں کو کنٹین کر سکیں جو سپر سپریڈرز ہیں یا سپریڈرز ہیں، تاکہ ہم جب اس لاک ڈاؤن سے فارغ ہوں تو ہم میکسیمم اس کا فائدہ لے چکے ہوں، اور پھر ہم آگے آنے والا جو وقت ہے اس کے اندر کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ خدشہ بھی ہے کہ خدا نخواستہ کلسٹرز آؤٹ بریک نہ ہو جائے. یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ابھی تو ہم نے جتنا کنٹین کیا ہوا ہے وہ ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا خدا نخواستہ، وہ خدشہ، وہ فیئر بھی اپنی جگہ موجود ہے. میں ڈاکٹر تصور حسین صاحب، یہ جو کیونکہ سمٹمز کی بات ہوئی، ہم کہہ رہے ہیں بخار، کھانسی اور دیگر چیزیں جو ہمارے ڈاکٹر حضرات بتا رہے ہیں کہ وہ علامات ہیں، آپ ڈاکٹر سے رجوع کر لیں. لیکن ایک جو اسٹڈی جس کا میں نے آغاز کیا تھا پروگرام میں بتایا تھا ابتدائیے میں، امریکن جرنل آف گیسٹرونٹرولوجی کی طرف سے، وہ نیئرلی ہاف آف دا پیشنٹس وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹڈی میں جن کو انرول کیا گیا تھا ان میں ڈائجسٹو سمٹمز بھی سر فہرست تھے، بہت زیادہ پرومیننٹ تھے. جی، یہ جو وائرل انفیکشن ہے بنیادی طور پر تو یہ سانس کے جو نظام ہے اسی کو متاثر کرتا ہے، لیکن یہ پورے جسم کو بھی متاثر کرتا ہے. اسی لیے باقی آرگن
मैदे या आंतों के अलावा दूसरे ऑर्गन भी, गुर्दे और दूसरे, वो भी इससे मुतासर होते हैं। तो ये काफ़ी इम्कान है कि ठीक है। मैदे डॉक्टर और आंतों तसव्वुर के हुसैन सिम्टम साहब, भी हो डॉक्टर शमाइल दाऊद साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।